अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखी आसान और तेज रफ्तार तरीके से एडवांस लेवल एसएसओम हम पढ़ रहे हैं। उसमें सबक नंबर 5 का पीछे हम पढ़ चुके हैं कि इसमें सीन और सौफा का इस्तेमाल पड़ा, यानी मुजारे मुस्तकबिल करीब और बाइद। मुजारे मुस्तकबिल करीब और बाइद, जिसके लिए हमने दो लफ्ज पढ़े थे, सीन और सौफा का इस्तेमाल। सीन करीब के लिए, सोफा वो भी करीब के लिए, लेकिन उसके सीन के मुकाबले में उसमें टाइमिंग है। इस्तेमाल दोनों का आसान था, सैयद खुलूना जहन्नमा, और माना दोनों का जल्दी अनकरीबी किया जा सकता है। कभी दोनों का, अक्सर सीन का माना जल्दी किया जाता है और सौफ का माना अनकरीब किया जाता है, लेकिन इसका अक्स भी उर्दू में किया जाता है। लेकिन मफहूम के एतबार से सीना करीब के माने में और सौफा थोड़ा सा उससे बाइद के माने में। और आज की इस सबक का ऐसा है, दो लफ्ज हमारे मन और माँ। दो लफ्ज, दो मतलब, मिलते जुलते दो मफहूम। दो लफ्ज हैं लेकिन मफहूम उनसे थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है। इन दोनों अल्फाज के दो मशहूर माने हैं। नंबर एक, सवाल, कौन और क्या। कौन और क्या, दो तर्जुमे, एक कौन के साथ किया, एक क्या के साथ है। और दो, नंबर दूसरा, मुबहम का बयान, जो जिसके, यानी इन्हीं दोनों का एक माना है कौन और क्या, दूसरा माना है जो जिसने जिसको जिसका। अब कहाँ इसका माना क्या करेंगे, गौर से देखिएगा। लफ्ज बिल्कुल सेम होंगे। ये मन ही है तो इसका माना कौन है, और ये मन ही है तो जिसका माना है जो या जिसने। ये माँ है तो इसी का मतलब है क्या, और ये माँ ही है तो जिसका माना जो और जिसने और जिसको, ये हम करेंगे। अब पहला लफ्ज आता है मन। देखें कि इसका कैसा इस्तेमाल है। मिसाल के तौर पर मन, इसके दो माने हैं। मन, नंबर एक, कौन। मन रब्बु का, मिला के पढ़ेंगे तो हम कहते हैं मर रब्बु का, आपका रब कौन है। कौन है तुम्हारा रब। तो यहां मन का माना क्या है, हु, कौन। कौन। जैसे हम अक्सर सवाल करते हैं, और अरबी में अक्सर सवाल मन के साथ किया, जैसे मैं कहता हूं आप कौन है, तो क्या सवाल करेंगे, अनंत। मन अंत। एक्सक्यूज मी मोहम्मद अंत। साहब, आपकी आवाज कट रही है, बहुत कट कट के आवाज आ रही है। जी, तो मन, अब सवाल किया कि आप कौन है, तो क्या हुआ जवाब, मन। आगे क्या लगाएंगे आप, अंत। अंत। मन अंत। अंत, आप कौन है। जैसे कहा ना, मन रब्बु का, आपका रब कौन है। तो अगर पहले हम इसके जमीर मुनफसिल के इस्तेमाल करते हैं, मैं कहता हूँ वो कौन है, तो क्या कहेंगे, मन हुआ। मन। मन मन हुआ। मैं कहता हूँ वो सब कौन है, तो क्या कहेंगे, मन मन हो। मन होम। मन हुम। अगर मैं ये कहूं कि वो औरत कौन है, मन हिया। मन हिया। मन हिया। और अगर ये कहा जाए कि आप सब खवातीन कौन है, मन मन अंतुन्ना। अंतुन्ना। मन अन अंतुन्ना। अंतुन्ना, मन अंतुन्ना, आप कौन है। और अगर कभी कभी मैं अपने आप से सवाल करूं कि मैं कौन हूं, तो क्या कहेंगे, मिन्नी। मन मन्नी। मन आना। मन 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 मन्ना। आना। बहुत अच्छा, जमीर मुनफसिल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मन, ओ मन आना, मैं कौन हूं। और हम कौन है, मन मन नाहनु। मन नाहनु। नहनु। मन नहनु, हम कौन है। तो जमीर मुनफसिल के साथ मन का इस्तेमाल किया, मन हुआ, मन हुमा, मन हुम। वो एक कौन है, वो दोनों कौन है, वो सब कौन है। मन अंता, मन अंतुमा, मन अंतुम, आप एक, आप दो, आप सब कौन हो भाई। मन अना, मन नहनु, मैं कौन हूँ, हम कौन है। मन हिया, मन हुमा, मन हुन्ना, वो नहीं, सब दोनों का खवातीन फोन कौन नहीं है। मिल रहा है। तो हमने मैसेज दोनों को मैसेज कर दिया। जी, हम लोग कहीं गए होंगे। जरूर मैसेज कीजिएगा, लेकिन वॉइस अपनी बंद करके। जी, अब ये हमने इस्तेमाल किया मन का जमीर मुनफसिल के साथ।
اچھا اب ضمیر متصل کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر بھی ضمیر متصل کے ساتھ ہے نا. من کے بعد آیا رب کا. اچھا میں سوال کر لیتا ہوں آپ کا بھائی کون ہے؟ من بہت اچھا بہت زبردست. ٹھیک ہے من اخو کا آپ کا بھائی کون ہے؟ اور اگر یہ کہا جائے آپ کی بہن کون ہے؟ من اختی کا من اختو کا. من اختو کا آپ کی بہن کون ہے؟ اور اگر کسی خاتون سے میں کہوں کہ آپ ایک عورت کی بہن کون ہے تو پھر کیا کہیں گے؟ من اختی کی من اختو کی. بہت اچھا. اور اگر یہ کہا جائے جی آپ کے والد صاحب ان دونوں کے والد صاحب کون ہیں یہ بتائیے گا. من ابوہما کما من ابو کا بہت اچھا. ابوہما ابوہما ان دونوں کے والد کون ہیں؟ اچھا یہ کہا جائے ابوہما من ابوہما من ان ابوہما سب خواتین کی ماں کون ہے؟ ان سب خواتین کی ماں کون ہے؟ من امہن امی بہت کنہ اچھا. ام من کنہ امہن. من امہن. اچھا یہاں تک شاید اب کلیئر ہو گیا کہ من کا استعمال آپ نے کہاں کرنا ہے. یہ سوال ہوتا ہے ضمیر منفصل کے ساتھ بھی آپ کون ہو وہ کون ہے تم کون ہو یہ ضمیر منفصل. اور ضمیر متصل کے ساتھ وہ کون ہے آپ کا بھائی کون ہے آپ کی بہن کون ہے آپ کی ماں کون ہے آپ کا چاچا کون ہے آپ کی پھوپھو کون ہے آپ کی خالہ کون ہے جتنے بھی رشتوں کے بارے میں پوچھا جائے وہ آپ کا بھائی. یعنی سارے سوال کر سکتے ہیں ضمیر منفصل کے ساتھ بھی متصل کے ساتھ بھی. ضمیر منفصل ڈائریکٹ آئے گی اور ضمیر متصل کسی ایک رشتے کے ساتھ لگا سکتے ہیں. ابن امن ابن بنتن. آپ کی بیٹی کون ہے؟ من بنتو کی آپ کی بیٹی کون ہے اس کی بیٹی کون ہے؟ من بنتہو. من بنتہو اس کی بیٹی کون ہے؟ اس عورت کی بیٹی. من بنتہا اس عورت کی بیٹی کون ہے؟ کلیئر ہو گیا من کا استعمال ضمیر منفصل اور متصل دونوں کے ساتھ. الحمدللہ. چلے اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا ابھی من یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ذوی العقول تین چیزیں ہیں فرشتے جنات انسان. من کا استعمال کس کے لیے ہوگا؟ ذوی العقول کے لیے ان کے لیے. بے جان چیزوں کے لیے یا اس طرح دوسری جاندار چیزوں کے لیے ماں کا استعمال ہوگا من کا استعمال نہیں ہوگا. ایک پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اب آتے ہیں من کا دوسرا استعمال. من کا دوسرا استعمال ہے یہ الذی کے معنی میں آتا ہے. الذی اللذان الذین اللتی اللتان اللاتی اللہ اس کے معنی کے لیے بھی من آتا ہے. تو مذکر کے معنوں کے لیے بھی مؤنث کے معنی یعنی اسماء موصولہ کا معنی آئے گا. مبہم کا بیان جو جس نے آپ نے پڑھ لیے جو جس نے یہ معنی کس کا اسماء موصولہ کا ہم نے کیا تھا نا. الذی وہ ایک شخص جس نے یا وہ ایک شخص جس کو. اللتی وہ ایک عورت جس نے یا وہ ایک عورت جس کو. تو یہ معنی کس کا ہے اس کا الاسماء موصولہ کا. تو یہ معنی دوسرا معنی دیتا ہے اسماء موصولہ کا. جیسے من آمنا من وہ شخص جو آمنا ایمان لایا اور یہ دیٹ کا معنی دیتا ہے اس وقت. اور انگلش میں بھی ایسے معنی ہے Did you do what I said to you؟ کیا آپ نے وہ کام کیا جو میں نے آپ کو کہا تھا. جیسے what اکثر جملے کے درمیان میں جو کا معنی دیتا ہے اب سوال کا نہیں دیتا. اسی طریقے سے من جب درمیان میں آ جاتا ہے جملے کے تو یہ پھر جو کا معنی دیتا ہے. تو جب شروع میں آئے گا جملے کے سینٹنس کے شروع میں آئے گا تو سوال کے لیے. جب جملے کے درمیان میں آ جائے گا تو پھر معنی دے گا کس کا اسماء موصولہ کا جو کا جیسے کا. اچھا اگر اس کو من آمنا اس کو یہ بھی کون ایمان لائے یہ بھی معنی کر سکتے ہیں لیکن اس وقت کہ یہ پھر جملے کا پہلا ہو. جیسے اس کے بعد فعل بھی لا سکتے ہیں من ضربتا کون ہے جس نے مارا تجھ کو. تو
اے بھی، لیکن اکثر یہ ضمیر منفصلہ کے سے معلوم ہوتا ہے، لیکن جملے کے درمیان میں آ جائے گا تو جب اس وقت من آمنا، اکثر من آمنا یہ آتے ہیں کہ اللہ تبارک کہا کہ جو ایمان لایا اور نیک اعمال کیے اس کو ہم جنت دیں گے، جو یہ کرے گا اس کو یہ دیکھ، تو من کا استعمال ہوتا ہے تو وہ جو کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ استاد جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور اس میں ایک وبرکاتہ. اور بھی مثال، جیسے عام تکلم میں من اسی میں ہے، جیسے رأیت الذی، رأیت رجلا، یا رأیت من الذی جاء بالامس، میں نے اس شخص کو دیکھا جو کل آیا تھا، تو من جو کے معنی میں استعمال ہوا. مولم صاحب آپ کچھ رأیت الذی کے بارے میں بتا رہے تھے. اب میں نے کہا وہ ایک ایگزامپل دی ہے نا، میں نے دیکھا اس شخص کو جو کل آیا تھا. اچھا جی اب آگے آتے ہیں، من کا ہو گیا دونوں استعمال، سوال کے لیے بھی ہو گیا، اور درمیان میں جب آ جائے تو جو کا معنی سیم یہی معنی ماں بھی دے گی، لیکن ماں کا استعمال سوال کے لیے ذوی العقول کے علاوہ غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے. جیسے ہم سوال کرتے ہیں، ماں کا معنی بھی ہے وٹ، کیا، جیسے ماں اسمو کا، مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے، ماں اسمو کا آپ کا نام کیا ہے، ماں دینوں کا آپ کا دین کیا ہے، ماں محنتوں کا آپ کے کام مشغلہ کیا ہے، ماں محنتوں کا، کہتے ہیں نا سوال کرتے ہیں کہ آپ کا کام کاج کیا ہے، ماں محنتوں کا، ماں دینوں کا، مسمو کا آپ کا نام کیا ہے، مسمو کریت کا آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے، مسمو مدینہ کا آپ کے شہر کا کیا نام ہے. تو یعنی جاندار سے ہٹ کر کے، جاندار نہیں، معذرت، ذوی العقول، ان سے ہٹ کر کسی بھی چیز کے لیے ہم سوال کریں گے تو ماں کا استعمال کریں گے. دیکھو ماں دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے، دین بے جان چیز ہے، یعنی جاندار تو نہیں ہے نا، جاندار بھی نہیں اور ذوی العقول نہیں ہے، معذرت. اور اس طرح مسمو کا آپ کا نام کیا ہے، آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے، ماں مسمو کریتی کا آپ کے شہر کا کیا نام ہے، ماں مسمو مدینہ کا آپ کے شہر کا کیا نام ہے. اسی طریقے سے ماں محنتوں کا آپ کی مشقت، آپ کا کام روزگار کیا ہے، کاروبار کیا ہے. تو وٹ کے معنی میں ماں استعمال ہوگا، سوال کے لیے ہوگا جب یہ شروع میں آ جائے گا جملے کے، اور اگر یہی ماں جملے کے درمیان میں آ جاتا ہے تو پھر یہ جو ہے دیٹ کے معنی میں استعمال ہوگا. وہی اسماء موصولہ الذی کے معنی میں ہوگے، ما تحت جو نیچے ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں. اب آ جائیں یہاں مثالیں ہمارے پاس ہے، سمجھ میں آ گئی ماں کا استعمال بھی. جی جی استاد جی. الحمدللہ. ماں کا شروع میں استعمال ہوگا، لیکن فرق ماں اور من میں یہ ہے کہ من ذوی العقول کے لیے سوال کے لیے آئے گا، اور ماں جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے کسی بھی چیز کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں آپ کے گھر کا کیا نام ہے، مسم بیتے کا، مسم مسجد آپ کی مسجد کا نام ہے، مسم مدرستی کا آپ کے مدرسے کا کیا نام ہے. جی اور جب یہی ماں درمیان میں آ جائے گی تو یہ جو کا اور الذی کا معنی دے گی. اب اس کی مزید مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. اچھا اب اسماء موصولہ کے ساتھ من کی مثالیں اب دیکھیں. من ہوا وہ کون ہے، من ہما وہ دونوں کون ہے، من ہم وہ سب کون ہے، من انتا آپ کون ہے، من انتما آپ دونوں کون ہے، من انتم آپ سب کون ہے، من انا میں کون ہوں، من نحنو ہم کون ہے. اچھا حال نہیں آئے گا یہاں، یہ غلطی سے لکھ دیا گیا ہے. جواب دے دیا، وہ مسلمان ہے، وہ مہندس ہے، وہ انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے مونس کے لیے سوال ہو سکتا ہے. جی ایسے ہی ہے، لیونگ اور نان لیونگ ورڈز، یعنی ایک کے لیے من لیونگ کے لیے استعمال ہوگا. جی من ہیا وہ عورت کون ہے، من ہما وہ دونوں کون ہے، من ہن وہ سب خواتین کون ہے، من انتی آپ کون ہو، من انتما آپ دونوں کون ہو، من انتن آپ سب کون ہو، من انا میں کون ہوں، من نحنو حال نہیں ہے یہ، من نحنو ہم کون ہیں. تو جواب ہو سکتا ہے انا مہندستن، انا طبیبتن،
میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، انا مدرسۃ، انا عالمۃ، انا معلمۃ، انا مدرسۃ، کوئی بھی جواب ہو سکتا ہے۔ اب جو ہے غیر ذیل القول چیزوں کے لیے سوال ہو ما کے ساتھ، ما ہذا یہ کیا ہے، ہذا کتاب یہ کتاب ہے، ما ہذانی یہ دونوں کیا چیزیں ہیں، ما ہاؤلائی یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو بے جان چیزوں کے لیے، غیر جاندار چیزوں کے لیے، نان لیونگ کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں اب اس میں اشارات کا استعمال کرتے ہوئے، ما ہاذا یہ کیا ہے، ما ہاذانی یہ دونوں کیا ہے، ما ہاؤلائی یہ کیا ہے۔ تو جواب میں آ گیا نا، ہذا کتاب اگر ایک ہے، ہذانی کتابانی یہ دو کتابیں ہیں، ہاؤلائی کتب یہ بہت کتابیں ہیں، ما ہذہ ما ہاتانی ما ہاؤلائی یہ کیا ہے، یہ دونوں کیا ہیں، یہ سب کیا ہے، ہذہ شجرۃ ہذہ مروحۃ ہذہ قلنسوۃ یہ ٹوپی ہے۔ میں نے کہا نا کوئی مجھ سے سوال کرے ما ہذہ یہ کیا ہے، یہ کہا ما ہذہ یہ کیا ہے، ہذہ مروحۃ یہ پنکھا ہے۔ جی تو اس طریقے سے کسی بھی چیز کے لیے، اب دور کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ما ذالک وہ کیا ہے، ذالک کتاب وہ کتاب ہے، ما ذالک وہ دونوں کیا ہے، ما ہاؤلائی وہ سب کیا ہے، ذالک کتاب ذالک کتابان اولئک کتب، ما تلک وہ کیا ہے، ما تانک وہ دونوں کیا ہیں، ما اولئک وہ سب کیا ہیں، تلک شجرۃ تانک شجرتان اولئک اشجار وہ ایک درخت ہے، وہ دو درخت ہیں، وہ سب درخت ہیں۔ کلیئر ہو گیا ماں کا استعمال کرنا جی بالکل جی غیر ذوی القول کے لیے، چیزوں کے لیے، کتاب کے لیے ہو گیا، کاپی کے لیے، جیسے کہ کہا کہ یہ کیا ہے، ما ہادی ما ہادی میں نے کہا ہادی کراست یہ کاپی ہے، پھر کہا ما ہادا یہ کیا ہے، ہادا جوال یہ موبائل ہے۔ لیپ ٹاپ کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے ما ہادا یہ کیا ہے، تو کہہ سکتے ہیں ہادا حاسوب یہ لیپ ٹاپ ہے۔ میرے پاس ٹیبل ہے، ما ہادا ہادا مکتب یہ کیا ہے، یہ مکتب ہے۔ جی ما ہادا ہادا جدار ہادا بیت تو سوال ہو سکتا ہے بے جان چیزوں کے بارے میں ما کے ساتھ، جواب آ سکتا ہے اسماء اشارات کے ساتھ۔ جی تو دو لفظ ہیں، اب قرآن کریم میں بھی ان کا استعمال دیکھیں، من اور جو کے معنی کے لیے، من ومن احسن من اللہ سبا، یا من شروع میں آیا ہے جملے کے، اس سے پیچھے واو سے پہلے اور جملہ تھا، من کون ہے، احسن زیادہ اچھا، من اللہ اللہ سے، صبغہ رنگ میں، تو من کون کے معنی میں، کون ہے اچھا اللہ سے رنگ میں، ومن اور کون ہے، اظلم بڑا ظالم، ممن اس شخص سے، کتم شہادتن جس نے چھپا لی گواہی، اور یہی من جو جس کے معنی میں من اسلم وجہ للہ پیچھے تھا کہ یعنی کون ہے، تو اب یہاں کون کے معنی میں نہیں، جو من جو اسلم جو کہا دیا وجہ اپنے چہرے کو للہ، یہاں من سوال کے لیے نہیں، جو کے معنی ہے، من کسب سیئتن جس نے کمائی برائی۔ اب یہاں ما کا معنی کیا اور جو دونوں معنی، ما یفعل اللہ بعذابکم کیا کرے گا، ما کیا، یفعل اللہ اللہ کرے گا تم کو، بعذاب یفعل دے کر کے اللہ، بعذابکم تمہارے عذاب، تمہیں عذاب دے کر اللہ کیا کرے گا، اللہ کو تمہیں عذاب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، ما هذه یہ کیا مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، التي وہ انتم لها عاکفون جس کے تم اعتکاف کر رہے ہو، گھٹنے ٹیکے ہوئے ہو، ما جو جس کے معنی میں، لہا اس کے لیے، ما وہ ہے جو کاسبت اس نے کمایا، دیکھیں درمیان میں آ گیا نا، ولکم اور تمہارے لیے، ما وہ ہے جو کسبتم جو تم نے کمایا ہے، ان اللہ بے شک اللہ یعلم
جانتا ہے ما تفعلون کیا معنی کریں گے؟ جو تم نہیں جانتے ہو کیا جو تو تم کرتے ہو جانتا ہے جی جو جو تم نہیں کرتے جانتا جو تم کرتے ہو جو تم کرتے ہو جو کے معنی میں ہاں جو نفی کے تم معنی میں کرتے ہو ما تفعلون جی جو تم کرتے ہو. تو الحمدللہ یہ دو لفظ بڑے اہم تھے، من اور ما کا استعمال دونوں معنوں کے لیے. اب ہمارے پاس ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. یا ایھا الذین آمنوا کیا معنی کریں گے اس کا؟ وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان لائے کیا سجدہ کیا اور ارکعوا عبادت کی رب تمہاری رکوع کرو سجدہ کرو رکوع کیا اور سجدے رکوع کرو کریے واعبدوا ربکم اور عبادت کرو تم اپنے اپنے رب کی وفعلوا الخیر اور کرو خیر کے کام اور خیر لعلکم کے کام تفلحون کریں تاکہ تم شاید فلاح کو کاش پہنچو لعلکم کاش کہ تم کامیاب ہوتے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ایمان سے خطاب کیا، ارکعوا یہ بھی عبادت ہے نا، رکوع کرنا، رکوع کریں جی اور وسجدوا یہ بھی عبادت ہے، بالکل واعبدوا یہ کیا ہے؟ عبادت کرو واپس آ گیا تو واعبدوا ربکم کے اندر ارکعوا اسجدوا یہ دونوں داخل تو ہے نا. جب کہا کہ واعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو تو عبادت کے اندر جانی بھی آ گئی، مالی بھی آ گئی اور بدنی بھی آ گئی، تینوں آ گئی نا. جی جی بدنی عبادت بھی آ گئی، مالی عبادت بھی آ گئی. تو اس کے باوجود پھر یہ دو عبادتیں علیحدہ کیوں ذکر کریں، ورکعوا واسجدوا؟ اس کے علاوہ مطلب 24 آورس میں جو بھی آپ کا فعل ہو وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو. نماز نہیں، کی سوال یہ ہے نماز کہ کی پابندی وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ عبادت کرو اپنے رب کی، تو عبادت کے اندر تو رکوع اور سجدہ شامل ہے. جی نماز کی لیکن اہمیت نماز کی اہمیت کے علاوہ تم اللہ کے صرف اللہ کی عبادت کرو. بندگی کرو. لفظ اس میں جی اور اصل کے اندر یہ ہے کہ وعبدوا ایمان جو ہے کے بعد اعمال عبادت تمام اعمال ہیں، لیکن جو سب سے اولین عبادت ہے جس کے بارے میں ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بھی تمام اعمال میں سے سب سے پہلے جس کا حساب کتاب ہوگا وہ کون سا ہے؟ نماز نماز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص کی نماز کا عمل پورا نکل گیا اس کے باقی اعمال بھی پورے نکل جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور جس کی اعمال میں کوتاہی ہو گئی تو وہ تو باقی جگہوں میں پھر ہو جائے گی. کیوں؟ لیکن نماز ہو، وہ نماز ہو جو مجھے اور آپ کو، ہم میں سے ہر ایک کی زبان کو کنٹرول کر کے اللہ کے سامنے سیدھی سیدھی چلنے والی ہو، آنکھیں ٹھیک دیکھنے والی ہو، کان صحیح سننے والے ہو، کیونکہ یہ نماز بناتی ہے. حدیث میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کیا کرتی ہے؟ یہ 100% ٹھیک ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ باقی برائیوں سے آہستہ آہستہ، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، گناہگار تو امتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امتی جو ہے، انبیاء معصوم تھے، امتی جو ہے میں اور آپ امتی، اور آج تو 1400 سال بعد ہے، خطا کا پتلے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن خیر الخطائین کون سے ہیں؟ التوابون، توبہ کرنے والے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین لیکن اب بات یہ ہے کہ جب ایمان کے بعد عبادت کا ذکر ہے تو رکوع اور سجدی کی نماز کی اہمیت کے لیے، اس لیے کہ نماز وہ ہونی چاہیے کہ جو جیسے کہ آتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو ہمیں گناہوں سے روکنے والی ہو، اور گناہوں سے روکنے والی کیسی ہو کہ وہ اللہ کا دہانہ میں نصیب کر دے کہ ہر نماز کے بعد ہمیں اپنے گناہوں کی طرف نظر جائے اور اللہ سے استغفار کر دیں کہ یا اللہ گناہگار بندے ہیں، خطا کار، کہیں نہ کہیں لغزش ہو گئی، یا اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے. تو توبہ کی اگر توفیق ہو رہی ہے مجھے اور آپ کو، تو اس کا مطلب ہے کہ میری اور نماز آپ کی ٹھیک ٹھیک چل رہی ہے، کہیں جا رہی ہے. اگر ہمیں بار بار توبہ کی طرف دھیان نہیں جاتا
میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سے اور مجھ سے گناہ ہی نہ ہو، یہ اللہ ہمیں توفیق دے دے، لیکن اللہ پاک مجھے اور آپ کو توبہ کی توفیق دے دے آمین۔ اور اس کی طرف دھیان دیا کریں۔ آگے وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پھر مزید عام کر دیا، کہا دیکھو عبادت عبادت عبادت، دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ رکوع کو عبادت سمجھ لو، سجدوں کو عبادت کر لو، پھر اس کا روزوں کو اور یہ جو چیزیں کیا نہیں، یہ کہ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اس کے علاوہ بھی جو خیر اور بھلائی کے کام ہے نا، یہ بھی سب نیکی کے کام۔ اچھا، سارے کام کر لیے، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، عبادتیں بھی جتنی ہوتی ہیں، نفلی عبادات بھی کر رہے ہیں، مالی عبادات بھی کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں، ضرورت مندوں کو دے رہے ہیں، دین کے کام کرنے کے لیے دے رہے ہیں تاکہ دین کا کام بڑھے، تو اور بھی تو خیر کے کام ہیں۔ ہاں ہیں، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی سے خندہ پیشانی سے مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ دیکھیں کتنا اچھا لگتا ہے، بس اوقات روڈ مزاج ہو، بالکل جو بوئیں چڑی ہوئی ہوں، تو کوئی کسی سے بات کرے تو اس کو کتنا فیل ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں عجیب مزاج کا بندہ ہے۔ لیکن وہی اگر آپ کسی کی اور ضرورت پر پوری نہ کر سکیں، ہنس مکھ کے اچھے طریقے سے مل لیں تو اس سے بھی اس کو تسلی ہو جاتی ہے، تو یہ اچھے طریقے سے ملنا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ تو اس لیے کسی قسم کی نیکی جو ہے وہ چھوڑنی نہیں چاہیے، اور ان تمام کا رکوع کریں، سجدہ کریں، عبادت کریں، نیکی کے تمام کام کریں، پھر گردن کڑی کر لے کہ میں تو نیک پارسا حاجی بھی نمازی بھی لہذا بخشا بخشا ہوں، ایسا کرنا ہوگا نہیں۔ نہیں۔ پھر بھی اللہ کی رحمت کی طرح لعلکم تفلحون، یہ ساری چیزیں کی ہیں، اللہ کہتا ہے شاید کہ تم کامیابی پالو، کیونکہ تمہاری کامیابی میری رحمت سے جڑی ہوئی ہے کہ اللہ تیری رحمت کے محتاج ہیں، تیرے فضل کے، آج دنیا میں تیرے فضل اور کرم کی توفیق کی ضرورت ہے، قبر حشر میں تیری مغفرت والی رحمت کی ضرورت ہے، یا اللہ آج بھی کل بھی ہم تیرے محتاج ہیں، یا اللہ ہمیں کامیاب کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو سیکھنے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں انشاءاللہ ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ فعل لازم اور فعل متعدی کا، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس کے بعد کیونکہ مجھے تھوڑا سا شک ہوا تھا، اگلا سبق ہمارا افعال ناقصہ کا، اور بہت اہم سبق ہے، بہت زبردست قسم کا ہے، کیونکہ ان کا استعمال بہت زیادہ ہے، لہٰذا انشاءاللہ کوشش کیجئے گا کہ اگلی کلاس میں حاضری دیجیے گا فعال ناقصہ کے لیے۔ اور دوسرا سینئر تمام اسٹوڈنٹ سے میری گزارش ہے کہ اگلی کلاس جو آج پیر ہے بدھ والے دن ہوگی، اس میں آپ لیول 2 والی کلاس میں لازمی طور پر شریک ہوں، تاکہ ان کی آپ کے ساتھ گروپ بنائے جائیں اور وہ آپ کے ساتھ سبق ریوائز کر لیں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ ان کو بھی۔